अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर शहाब तबीयत कैसी है? ठीक है, आप शहाब खैरियत से है? सर ये बताइएगा कि आजकल जो हालात चल रहे हैं, यानी स्टूडेंट यूनियन के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो क्या ये ठीक है और स्टूडेंट यूनियन का क्या फ़ायदा है? हालात तो ठीक नहीं है और ज़ाहिर है जब हालात ठीक नहीं है तो हमें नज़र आ रहा है कि तालिब इल्म जो हैं वो बेचैन हैं, तालिब इल्म जो हैं वो सड़कों पर निकले हुए हैं और तालिब इल्म जो हैं वो अपने हुकूक की बात कर रहे हैं। स्टूडेंट यूनियन पूरी दुनिया में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसा इदारा है जो कि तस्लीम किया जाता है। दुनिया भर में तालीमी इदारों में डिसीजन मेकिंग में, फैसला साजी में, पॉलिसीज़ में वो एक किरदार अदा करते हैं। मैंने बैरूनी ममालिक की यूनिवर्सिटियों में पढ़ा भी है और मैं वहाँ पे काम भी कर चुका हूँ। मैं एक यूनिवर्सिटी में डीन ऑफ स्टूडेंट रहा हूँ, एक दूसरी यूनिवर्सिटी में मैं प्रो वाइस चांसलर रहा हूँ और हमने जो टॉप मैनेजमेंट के लेवल के ऊपर जो हमने जितनी भी हमारी कमेटियाँ थी, जितने भी हमारे फैसला करने वाली बॉडीज़ थी, उसमें स्टूडेंट्स की नुमाइंदगी लाजमी होती है। जो दुनिया भर में तालीमी इदारों की रैंकिंग करती हैं, जो एजेंसियां जो उनकी वो करती हैं, सफ़ बंदी करती हैं, वो दर्जा बंदी करती हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पे है, कौन सी यूनिवर्सिटी किस नंबर पे है, उसमें जिस चीज़ को वो देखते हैं वो ये देखते हैं कि जो यूनिवर्सिटी की पॉलिसियाँ बनाई जाती हैं, यूनिवर्सिटी में जो फैसले किए जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जो प्रोग्राम और कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, उसमें स्टूडेंट्स का क्या किरदार है, उसमें स्टूडेंट्स की मर्ज़ी, स्टूडेंट्स की राय जो है उसको क्या अहमियत दी जाती है। आप बरतानिया में कहीं भी चले जाएं, किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, आप अगर कहीं पे कोई मुश्किल स्टूडेंट को होती है, कोई काम होता है, तो वो यूनियन का एक दफ्तर होता है, वो यूनियन के ऑफिस में जाके अपने वो मसला बयान करते हैं और यूनियन उनका वो प्रॉब्लम जो है हल करवाती है। और यूनिवर्सिटी की जो इंतज़ामिया है, हायर एजुकेशन के इदारे की जो इंतज़ामिया होती है, वो स्टूडेंट्स के इस मसले को हल करती है। तो स्टूडेंट्स यूनियन का तो चूँकि आप जमहूरियत की तरबियत, आप शराकतदारी के जो फ़ैसले हैं जिसको शेयर डिसीजन मेकिंग कहते हैं, सलाह मशवरे की जो बात है, वो सारी आपको जैसे तालीमी इदारों में हासिल होती है। तालीमी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सिर्फ इसलिए नहीं है कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आप प्राइमरी स्कूल की तरह या कॉलेज की तरह क्लास में जाएं और बस क्लास में लेक्चर अटेंड करें और आ जाएं। यूनिवर्सिटीज़ में आपकी किरदार साजी होती है, आपको अमली ज़िंदगी की तरबियत दी जाती है, क्योंकि आप बिल्कुल दरवाज़े पर होते हैं अमली ज़िंदगी के, और उसमें आपने जाकर किसी ऑर्गेनाइजेशन में को ज्वाइन करना होता है, किसी कंपनी को ज्वाइन करना होता है, किसी सियासी पार्टी में जाना होता है, कि पार्लियामेंट में जाना होता है, किसी बिज़नेस में जाना होता है। और आपको फ़ैसला साजी के आप जब आप ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री लेके जाते हैं, तो वो सिर्फ आपकी डिग्री नहीं होती, वो आपको ये भी बताते हैं कि आपने मैनेजमेंट कैसे करनी है, आपने फ़ैसला साजी कैसे करनी है, आपने पब्लिक डीलिंग कैसे करनी है, आपने लोगों के मसाइल कैसे हल करने हैं। और ये तरबियत आपको यूनिवर्सिटियों में मिलती है, जहाँ पर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, स्टूडेंट क्लब्स होते हैं और साथ साथ स्टूडेंट यूनियंस होती हैं। और स्टूडेंट यूनियन में वो तरबियत हासिल करते हैं कि कैसे एक इंक्लूसिव डेमोक्रेटिक सोसाइटी में सरवाइव कैसे किया जा सकता है। स्टूडेंट यूनियन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है और स्टूडेंट यूनियन को इनकरेज किया जाना चाहिए। बदकिस्मती से पाकिस्तान में मिलिट्री डिक्टेटर जनरल ज़ियाउल हक जब आया, तो उसने जिस तरह पाकिस्तान में जमहूरियत का रास्ता रोका, जिस तरह उसने पाकिस्तान की पार्लियामेंट को जो है वो तोड़ा और पाकिस्तान की हुकूमत को तोड़ा, पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म की हुकूमत का तख्ता उल्टा, पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म को फांसी दी, सियासी कारकुनों को जेलों में भेजा, कोड़े मारे, सहाफ़ियों को गिरफ्तार किया, ह्यूमन राइट्स की जो बात करते थे उनको गिरफ्तार किया। तो इसी तरह उसने तलबा पर भी पाबंदियाँ लगाई। तलबा, मजदूर, किसान, प्रोफेसर, दानिश्वर, सहाफ़ी, ये डेमोक्रेटिक सोसाइटी में
پلرز ہوتے ہیں، یہ سوسائٹی کو بناتے ہیں. تو پاکستان میں 80s میں ضیاء الحق نے اپنے مذموم مقاصد کی خاطر، اپنے ڈارک جو اس کے ایمز تھے، جو اس کے پاکستان کو جو جہاں وہ لے جانا چاہتا تھا اپنے اس میں اس نے جہاں اور اداروں پہ پابندیاں لگائیں، وہاں پہ اس نے اسٹوڈنٹ یونین پہ پابندی لگائی. نتیجہ یہ ہوا کہ آپ جس چیز کو جتنا دباتے ہیں، آپ اس کو پریس کرتے ہیں، تو پھر وہ اس سے جب آپ اس کو جائز راستے نہیں دیتے، کھلے راستے نہیں دیتے، تو وہ کسی اور طریقے سے، کسی اور راستے سے وہ جو ہے باہر آتی ہیں وہ باتیں. تو یہی ہوا پاکستان میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ یونین جو ہے وہ اچھی چیز ہے، وہ پازیٹیو ہے، اور یہ اسٹوڈنٹ کی تربیت میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. یہ تو دیکھیے، یہ تو نوجوان لوگ جو ہوتے ہیں ہمیشہ وہ تبدیلی کا سمبل ہوتے ہیں، تبدیلی نوجوان لے کر آتے ہیں، اور سرفروشی کی تمنا کوئی بری تمنا نہیں ہے. اگر آپ اس سے کوئی بڑی کاز حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ نوجوانوں کے یہ جذبات یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ تبدیلی لانا چاہتے ہیں. اور یہ لال رنگ یا سرخ رنگ، اس میں بھی کوئی ایسی خطرے والی بات نہیں ہے. بدقسمتی سے میں جیسے کہہ چکا ہوں، ضیاء الحق کے زمانے سے ہمارے اندر ایک خوف ڈال دیا گیا ہے کہ جی کبھی آپ کسی رنگ سے ڈرتے ہیں، کبھی آپ کسی نعرے سے ڈرتے ہیں، کبھی آپ کسی بات سے ڈرتے ہیں. ان سے ڈرنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ یہ لال رنگ شکاگو کے مزدوروں نے جب اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کی، ان کا بھی تھا. یہ لال رنگ آج دنیا کی سپر پاور چین کا بھی ہے، جو دنیا میں سب سے بڑی اکنامک پاور ہے اور سپر پاور پر بننے جا رہا ہے. یہ لال رنگ جو ہے، یہ جب سوویت یونین میں انقلاب آیا ان لوگوں کا بھی تھا. لال رنگ کا خون ہمارے جسم میں ہے، ہر جاندار کے جسم میں ہے. خون زندگی ہے، تو لال رنگ سے ڈرنے کی کیا بات ہے؟ لال رنگ تو پیشن کا رنگ ہے، لال رنگ تو جذبے کا رنگ ہے، لال رنگ تو جوش جب آپ کا خون مارتا ہے تو اس کا رنگ ہے. تو لال لہرائے گا، خامخواہ لہرائے گا. سر، اساتذہ کی گرفتاری کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جو آج کل ہوئی ہے، چند اساتذہ کو گرفتار کی ہے. دیکھیے، اس میں نے بھی کچھ دن پہلے ایک شیئر بھی کیا تھا. استاد کا ایک بڑا اہم رول ہوتا ہے، اور استاد کو گرفتار کرنا معاشرے کی پسماندگی کی نشانی ہے. معاشرے میں وہ معاشرہ کوئی بیمار معاشرہ ہوتا ہے جہاں پر اساتذہ کو گرفتار کیا جاتا ہے، جہاں پر اساتذہ کا احترام نہیں کیا جاتا. وہ کوئی صحت مند معاشرہ نہیں ہوتا، وہ کوئی صحت مند ریاست نہیں ہوتی. لہٰذا استادوں کی گرفتاری یا استادوں کے احترام میں کمی، یہ بہت بہت غلط بات ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک استاد کو بھی اپنے مقام کا پتہ ہونا چاہیے، ایک استاد کو بھی اپنا معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کہاں پر کھڑے ہیں. ایک استاد جب ایک بچے کو یا ایک نوجوان کو یا ایک بچی کو جب وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں، اس کی تربیت کر رہا ہوتا ہے، تو استاد کا کام یہ ہے کہ اس کو ایک را میٹیریل کی طرح ایک استاد کو بالکل پروپیگنڈسٹ نہیں ہونا چاہیے، ایک استاد کو باعث نہیں ہونا چاہیے، ایک استاد کو پارٹی نہیں بننا چاہیے. استاد کی بات، استاد کا عمل، استاد کا ایکشن، یہ جو ہے، یہ اس کو میں کیا کہوں کہ اس کو بہت آبجیکٹو ہونا چاہیے. اور اس کے ہوتے ہوئے استاد کو جو ہے اپنا ایک مقام استاد برقرار رکھتا ہے. تو اگر استاد اس مقام پہ پورا نہیں اترتا، اگر استاد ایک پارٹی بن کر آتا ہے، اگر استاد اپنے اسٹوڈنٹس کے اوپر کوئی خاص قسم کے خیالات یا اپنی اس کی ذاتی رائے یا اپنی ذاتی پسند ناپسند مسلط کرتا ہے، تو وہ صحیح استاد نہیں ہے. دوسری طرح استاد کا جو رویہ ہے، استاد کا جو کنڈکٹ ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. استاد جب بات کرتا ہے، استاد جب بات لکھتا ہے، استاد جب کلاس میں بولتا ہے، تو اس سے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کہاں پہ کھڑا ہے. ہر شخص استاد نہیں بن سکتا، ہر شخص ٹیچر نہیں ہوتا. صرف ایک ڈگری آپ کو استاد نہیں بناتی. استاد بننے کے لیے ایک پیشن چاہیے، استاد بننے کے لیے ایک کمٹمنٹ چاہیے، استاد بننے کے لیے ایک ڈیڈیکیشن چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس علم ہونا چاہیے. استاد ہونا ایک بہت ہی، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ استاد، سیاستدان اور صحافی، یہ ایسے تین شعبے ہیں جو کہ اور لکھاری،
یہ ایسے شعبے ہیں جو سوسائٹیز کو جو ذہن سازی کرتے ہیں، جو ذہن کو تبدیل کرتے ہیں. تو آپ تو میرے سامنے اگر میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے تو اس اسٹوڈنٹ کو میں جو میرے پاس علم ہے اور جو میں زندگی کے بارے میں یا کسی شعبے کے بارے میں جانتا ہوں، میری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ سارے پہلو، چاہے وہ مجھے کوئی چیز، کوئی تھیوری مجھے پسند ہے یا نہیں، کوئی نظریہ مجھے پسند ہے یا نہیں، کوئی چیز سے میں اختلاف بھی کرتا ہوں، وہ بھی اسٹوڈنٹ کے سامنے رکھوں، جس سے میں اتفاق کرتا ہوں وہ بھی اسٹوڈنٹ کے سامنے رکھوں، اور اسٹوڈنٹس کی تربیت میں اس طرح سے کروں کہ وہ تنقیدی سوچ اس میں ڈیولپ ہو، وہ تجزیہ کر سکے، وہ لرننگ میں اس کی ہیلپ کروں، نہ کہ میں اس کو پریچ کروں، اس کو فورس کروں اور اس کو ایک روبوٹ بناؤں، اس کو ایک پروپیگنڈسٹ بناؤں. میں نے اسٹوڈنٹس کی مدد یہ کرنی ہے کہ وہ ایک کس طرح سے ایک میچور، ایک بیلنس، ایک سمجھدار انسان جو ہے وہ کے طور پر ایک اچھا فیصلہ کرنے والا انسان جو ہے وہ بن سکتا ہے. دیکھیے، مشال کا جو سانحہ جو واقعہ ہوا، وہ ایک تو وہ واقعہ تھا، لیکن وہ ریفلیکشن تھا. میں نے اس واقعے کے فوراً بعد بھی کہا تھا، مشال میرا اسٹوڈنٹ تھا، وہ میرے دفتر پر، ہمارے دفتر پر آپ جانتے ہیں حملہ ہوا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مشال کا واقعہ ہمارے نظام تعلیم کی ناکامی تھا، ہماری ایز اے استاد ہماری ناکامی تھا، ایز اے یونیورسٹی ہماری ناکامی تھا. اور میں صرف عبدالولی خان یونیورسٹی کو نہیں کہہ رہا، میں اوور آل جو ہمارا تعلیمی نظام ہے اس کی ناکامی ہے. اور سوسائٹی میں جو انٹالرنس ہے، سوسائٹی میں جو عدم برداشت کے رویے ہیں، وہ اس کا نتیجہ تھا. اور اس سانحے سے ہم اس کو، وہ تو ہو گیا اور بہت برا ہوا اور بہت افسوسناک بات ہوئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمیں دنیا بھر میں ہمارا ایک بہت بھیانک چہرہ جو ہے وہ سامنے آیا. اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے، اور ہمیں ایک ڈائیلاگ کا کلچر، دلیل کا کلچر، جس سے کسی سے اگر آپ کا کتنا بھی اختلاف ہو، آپ اس کے ساتھ بات کریں، آپ اس کے ساتھ بیٹھیں، آپ اس کے ساتھ گفتگو کریں. اور اسی لیے ہوتی ہیں یونیورسٹیاں، یہی ہوتا ہے کہ وہاں پر لوگ جو ہیں دلیل سے بات کرتے ہیں، آرگومنٹ دیتے ہیں، اور وہ تشدد کو روکتے ہیں، تشدد کو کس طرح کم کیا جا سکتا ہے، ختم کیا جا سکتا ہے، یہ ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے زیادہ فورمز ہوں، کسی کو بھی، چاہے وہ کوئی سیاسی پارٹی ہے، چاہے وہ کوئی گروپ ہے، چاہے وہ کوئی اور ہے، کسی کو بھی اسٹوڈنٹ یونین کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، ٹیچرز کی یونین کو استعمال نہیں کرنا چاہیے اپنے مقاصد کے لیے، اور ٹیچر اسٹوڈنٹس کو کسی کے آگے استعمال نہیں ہونا چاہیے. آپ کے اگر جو ڈیموکریسی یہ ہے کہ اس میں آپ اپنے حقوق کے لیے بھی اس کو بھی ڈیفینڈ کریں اور کام کریں، اور دوسروں کے حقوق کا بھی خیال رکھیں. یہ کو ایگزسٹنس کیسے آپ مل جل کر کیسے رہ سکتے ہیں، یہی ڈیموکریسی ہے کہ جس میں کسی سے اگر میرا اختلاف ہے، کسی سے اگر میرا کوئی ڈس ایگریمنٹ ہے، تو یا کسی سے میرا کوئی فرق ہے نقطہ نظر کا، اس کو میں برداشت کیسے کروں. ڈیموکریسی برداشت کا نام ہے. ڈیموکریسی جو ہے، جمہوریت جو ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ لوگوں کو جیسے وہ ہیں ویسے قبول کر کے، جیسے وہ ان کا رہن سہن ہے، ان کے خیالات ہیں، ان کے نظریات ہیں، ان کا اپیئرنس ہے، ان لوگوں کو ویسے ہی قبول کر کے برابری کی سطح پر ایکول طریقے سے رہنے کا نام ہے. اور اس کے ذریعے ساری جو بات ہے، ہم انسان ایسی مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ دوسرے جانوروں کے مقابلے یا دوسری مخلوق کے مقابلے میں ہمارے پاس دماغ ہے، ہمارے پاس شعور ہے، ہمارے پاس ذہن ہے. اور جب ہمارے پاس شعور ہے اور ہمارے پاس ذہن ہے اور ہمارے پاس یہ کیپیسٹی ہے کہ ہم جو ہے اپنے مسائل بات چیت سے، گفتگو سے، دلیل سے، علم سے حل کر سکیں، تو پھر جب آپ یہ کر سکتے ہیں اور تمام انسانوں کو آپ ایکول ٹریٹ کرتے ہیں، چاہے ان کا رنگ جو بھی ہو، فرقہ جو بھی ہو، طبقہ جو بھی ہو، آپ ان کو انسان کے طور پہ جب ٹریٹ کرتے ہیں اور ایکول ٹریٹ کرتے ہیں اور فیئرلی ٹریٹ کرتے ہیں، تو پھر مسئلے پیدا نہیں ہوتے. دیکھو، میں فنگر پوائنٹنگ نہیں کیا کرتا. میں جب یہاں پہ مجھے جرنلزم کا ڈپارٹمنٹ عبدالولی خان یونیورسٹی میں مجھے دیا گیا، تو اس وقت میں پاکستان آیا تھا کافی سالوں کے بعد، 15-16 سالوں کے بعد میں پاکستان آیا تھا. اور جیسے کہ میں بتا چکا ہوں کہ میں نے باہر بھی یونیورسٹیوں میں پڑھایا ہے، جرنلزم کے ڈپارٹمنٹ میں میں نے باہر دنیا دیکھی ہوئی تھی. میں چاہتا تھا، مردان میرا اپنا علاقہ ہے،
یہ یہاں کا یہ ہمارے علاقے کی بہت زبردست یونیورسٹی ہے. یہ پاکستان کی چند ایک بہترین یونیورسٹیوں میں سے ایک یونیورسٹی ہے. ہمارے پاس زبردست فیسلٹیز ہیں, آپ دیکھ لیں. ہمارے پاس بہت اچھی فیکلٹی ہے. تو میری کوشش یہ تھی کہ عبدالولی خان یونیورسٹی میں ہم ایک ایسا ڈپارٹمنٹ بنا دیں میڈیا کا جو کہ پاکستان کی سطح پر ایک ون آف دا بیسٹ ڈپارٹمنٹس ہو. میری کوشش یہ تھی کہ ہمارے ہاں ایک مسئلہ ہے کہ تعلیم جو ہم دے رہے ہیں اس کا عملی زندگی سے بہت کم تعلق ہے. تعلیمی نظام کا انڈسٹری کے ساتھ, بزنسز کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے. ان کے درمیان ایک بہت بڑا گیپ ہے. میں نے ایک پروفیشنل جرنلسٹ ہوتے ہوئے اس گیپ کو دور کرنے کی کوشش کی. آپ نے دیکھا کہ ہم نے پاکستان بھر سے بہت بڑے بڑے نام صحافت کے وہ آئے اور انہوں نے ہماری اس یونیورسٹی میں, ہمارے ڈپارٹمنٹ میں انہوں نے پڑھانا شروع کیا. پھر آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک دوسرا اسٹیپ لیا کہ ہم نے کہا کہ جرنلزم کے جو کورسز ہیں وہ ہم چند پروفیسر بیٹھ کے طے نہیں کریں گے. ہم نے ایڈیٹرز کو, کالمسٹ کو, ڈائریکٹرز کو, پروڈیوسرز کو, انٹلیکچوئلز کو بلایا اور کنسلٹیشن سیشنز کیے اور ان سے ہم نے کہا کہ ہماری مدد کریں کہ ہم کس طرح سے کورس ڈیزائن کریں. تو انہوں نے ہماری مدد کی. انہوں نے ہمارے کورسز ایسے تھے جو کہ کل کیا ہونے والا انڈسٹری میں, میڈیا انڈسٹری میں, اس کے مطابق ہم نے وہ کورسز دیے. ہم نے یہ کہا کہ ایسے لوگوں کو ہم انسٹرکٹر کے طور پر لائیں, ٹرینر کے طور پر لائیں جن کا انڈسٹری میں ایکسپیرینس ہو, جو کام کر چکے ہوں, صرف محض آپ کے پاس تعلیمی ڈگری نہ ہو بلکہ پریکٹیکل ہو. تیسری چیز جو میں نے کی وہ یہ کی کہ صحافت جو ہے وہ ایک سکل ہے. صحافت جو ہے وہ ایک ہنر ہے اور اس ہنر میں آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کیمرے کے سامنے کیسے کام کرتے ہیں اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کیمرے کے پیچھے کیسے کام کرتے ہیں. سیٹ ڈیزائن کیا ہوتا ہے, کلر کیسے استعمال ہوتا ہے, لائٹ کیسے استعمال ہوتی ہے, سو آن اینڈ سو فورتھ. یہ ہم نے کیا. پھر ہم نے یہاں پر ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ ٹیلی ویژن اسٹوڈیو بنایا جو اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ پورے صوبے میں بلکہ پاکستان میں نے اسلام آباد میں بھی ایسا ٹی وی اسٹوڈیو نہیں دیکھا جو کہ ہم نے یہاں بنایا. لیکن بہت رکاوٹیں آئیں. یونیورسٹی کے اندر سے رکاوٹیں آئیں, یونیورسٹی کے باہر سے رکاوٹیں آئیں. میں ایچ ای سی تک گیا, میں نے ایچ ای سی کے چیئرمین سے ملاقات کی. ہم نے پوری کوشش کی. مجھے آج بھی فخر محسوس ہوتا ہے, مجھے اب اس ڈپارٹمنٹ کو چھوڑے ہوئے تقریباً 2.5 سال ہو چکے ہیں, لیکن آج بھی ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں جو ہمارے دور میں تھے وہ اسٹوڈنٹ آج مختلف, آپ سمیت مختلف میڈیا آرگنائزیشنز میں کامیابی کے ساتھ کام کر رہے ہیں, ینگ جرنلسٹ. تو مجھے یہ فخر ہے کہ میں نے اسلام آباد کی صحافت کو, پشاور کی صحافت کو, مردان کی صحافت کو, یہاں تک کہ لاہور میں بھی ہمارے اسٹوڈنٹس کام کر رہے ہیں. ہم نے بہت ٹیلنٹڈ ینگ جرنلسٹ دیے. پاکستان میں یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ جب آپ کام کرتے ہیں تو آپ کو رکاوٹیں ہوتی ہیں اور بعض اوقات آپ ان رکاوٹوں کو فیس کرتے ہیں جو کہ میں نے کیا, لیکن پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر آپ کو بالکل کام نہیں کرنے دیا جاتا. اور یہی کچھ ہمارے ساتھ ہوا. ہمارے ڈپارٹمنٹ کے اوپر آپ جانتے ہیں کہ ایک حملہ ہوا. میں آج بھی حیران ہوں. وہ بہت پراسرار واقعہ ہے میرے لیے, مشال والا واقعہ. اور اس واقعے کو پھر بنیاد بنا کر جو ہے ہمیں ہماری یونیورسٹی کو ٹارگٹ کیا گیا. میری کوشش ہے, میری دعا ہے, میں اب بھی عبدالولی خان یونیورسٹی کا حصہ ہوں. میں اس یونیورسٹی کی اونرشپ لیتا ہوں, میں اس یونیورسٹی کو اون کرتا ہوں. یہ یونیورسٹی پختونوں کے معاشرے میں, پختونوں کے ایک جنگ زدہ علاقے میں ایک بہت زبردست سیٹ آف لرننگ ہے اور بن سکتی ہے. پروفیسر ڈاکٹر احسان علی صاحب نے یہ ادارہ قائم کیا. اس وقت ہمارے پاس سینکڑوں کی تعداد میں تقریباً 200 کے قریب ایسے پی ایچ ڈیز ہیں, پروفیسرز ہیں جو دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں سے پڑھ کر آئے ہیں. ہمارے پاس فیسلٹیز ہیں. ہمارے موجودہ وائس چانسلر صاحب جو ہیں پروفیسر خورشید صاحب, وہ برطانیہ سے یہاں آئے ہیں. بہت بڑا ان کا بھی ایکسپیرینس ہے. تو میں خود, آپ کو پتہ ہے, کئی ملکوں کی چھان چکا ہوں, خاک کو کیا کہتے ہیں, خاک چھان چکا ہوں. تو ہم سب مل کے اس کو بہت اچھا بہتر بنا سکتے ہیں. ٹریجڈی ہوئی پاکستان میں, ہر وقت ٹریجڈیز ہوتی ہیں بدقسمتی سے, اور اس کی وجہ انٹالرنس ہے, اس کی وجہ سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, اس کی وجہ فکری مغالطے ہیں جو رفتہ رفتہ تعلیم سے دور ہوں گے اور شعور سے دور ہوں گے. تو میری دعا ہے اور میری خواہش ہے کہ جو جرنلزم ڈپارٹمنٹ یہاں بنا ہے وہ ترقی کرے, وہ آگے جائے اور وہ ایک بہترین ڈپارٹمنٹ بنے. سر, آپ خود ہی ایک صحافی رہ چکے ہیں,
اور میرا خیال ہے میں ہوں اب بھی تھوڑا آپ بہت صحافی ہے، اور میں اگر دوسرا سوال میرا یہ کہ آپ بہتر صحافی ہوں، بیوروکریٹ ہوں، یا ایک بہتر استاذ و معلم ہوں؟ یار میں بہتر انسان بننے کی کوشش کر رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہتر انسان وہی ہوتا ہے جو اپنے تجربات اور اپنے مشاہدات کو ریکارڈ کرے، شیئر کرے، وہ ہر روز سیکھے. میں ہر صبح جب اٹھتا ہوں تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ میں کتنا کم جانتا ہوں. میں اپنی بیٹی سے جب ملتا ہوں یا اس کے ساتھ ہوتا ہوں تو وہ مجھے سکھاتی ہے، وہ مجھے پڑھاتی ہے، اور اس سے مجھے احساس ہوتا ہے کہ میرا نالج اور میری لرننگ کتنی آؤٹ ڈیٹڈ ہے. آج اب یہ جو ٹیکنیکل اکوپمنٹ آپ لے کر آ کے میرا انٹرویو کر رہے ہیں، آپ ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کو ہم نے پڑھایا لیکن آج آپ مجھے پڑھا رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ساری وقت سیکھنا چاہیے، اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں سیکھتا رہوں. اور یہ سارے کردار، میں خود کو بیوروکریٹ تو خیر میں نے کبھی نہیں سمجھا، نہ میں ہو سکتا ہوں، ٹیمپرمنٹ میرا ایسا نہیں ہے، لیکن میں ضرور ایک صحافی رہنا چاہوں گا ساری عمر، اور استاد بھی میں رہنا چاہوں گا ساری عمر، اور ایک سوسائٹی میں ایک چینج ایجنٹ کے طور پر میں چاہوں گا کہ میں اس سوسائٹی میں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم شیئر کریں اپنے ایکسپیرینسز، مشاہدات، اور ہم ایک بیلنسڈ، ایک میچور سوسائٹی بنانے کی کوشش کریں جس میں کہ لوگ جو ہیں وہ نی جرک ریئیکشن نہ شو کریں، وہ ٹاپ آف دا ہیڈ سے ڈیسیجنز نہ کریں، وہ کوئی عمل کرنے سے پہلے. میرا خیال ہے کہ مشال کے واقعے کا جو بار بار میں کہتا رہا ہوں، ایک سبق یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی سنی سنائی بات کے اوپر کبھی فوری طور پر ریئیکشن نہیں کرنا. ہماری سوسائٹی میں بہت غصہ ہے، لوگ بہت جلدی غصے میں آ جاتے ہیں، جذبات میں آ جاتے ہیں، اور بغیر ویریفیکیشن کے، جو میں آپ کو پہلے دن سے کلاسز میں لیسن دیتا تھا وہ یہی تھا کہ چیک یور فیکٹس، کراس چیک کریں، اور جب تک کہ آپ کو پورا یقین نہ ہو جائے کہ جو بات مختلف ویریس سورسز سے کہ جو آپ سن رہے ہیں وہ ویسی ہے، اس وقت تک آپ کوئی ایکشن نہ کریں.